बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक उर्दू में है। उसका उन्वान है अमन के व्यापारी। लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करने से पहले नियत का इखलास कर लें कि ये जो है नॉलेज, ये इल्म हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी जहालत दूर करेंगे और अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस करेंगे, अपने दीन को। अमन के व्यापारी जो मैंने टॉपिक का उन्वान चूज़ किया है, तो उम्मीद है इसको सुनकर आपके ज़हन में कुछ सवाल आया होगा कि ये कैसा टॉपिक है, इंट्रीगिंग टॉपिक। तो अमन, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी का कोई काम आगे बढ़ना मुश्किल है। आगे बढ़ भी जाए तो खुश उसलूबी से नहीं कह सकते कि आगे बढ़ सकता है। अब अमन जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये दिल में, दिमाग में, सोचों में, आपके जिस्म के अंदर और आपके माहौल में इर्द-गिर्द पाया जाता है। अमन क्या है? अमन जंग का तज़ाद है। अमन है तो जंग नहीं, जंग है तो अमन नहीं। सिंपल। ऐसा आधी जंग और आधे अमन के साथ कुछ अजीब सा मामला हो जाएगा ज़िंदगी गुज़ारने में। तो जब हमने कहा कि अमन कहाँ पाया जाता है, दिल और दिमाग में, तो आपकी सोचें जो हैं वो साफ़-सुथरी होनी चाहिए, जिसके अंदर ये जंग और जदल, नफ़रत, गुस्सा और इस तरह की कशमकश से पाक होना चाहिए। दिल में क्या होता है, दिल में जब अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हैं अपने दिल को, तो उसके अंदर अपनी ख्वाहिशात को नीचे रखते हैं और अल्लाह के अहकामात को, रसूल के अहकामात को ऊपर रखते हैं। तो ये इसमें जंग ख़त्म हो जाती है। जब हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो इसका मतलब ही है कि हमने अल्लाह के आगे तस्लीम किया अपने सर को, अपनी अना को, अपनी ख्वाहिशात को। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को नीचे और अल्लाह के अहकामात को ऊपर रखें तो ये सही चलता रहता है, तवाज़न रहता है। अगर हम खींचातानी शुरू कर दें अपनी ख्वाहिशात और अल्लाह के अहकामात कि भई नहीं, मेरा दिल तो ये चाह रहा है लेकिन अल्लाह ये कहते हैं, तो अगर हमारी ख्वाहिशात ऊपर आ जाए ना, तो फिर ये इसको सही किस्म का फ़साद कहते हैं ये। फिर जिस्म में अगर जंग हो जाए, फ़साद हो जाए, तो आपको पता है बीमारी में तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। और माहौल में हो तो फिर वही गुस्सा, नफ़रतें, कत्ल व गारतगरी, झूठ, बहतान, इल्ज़ाम, तराशी, गालम गलोच। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये अमन के साथ नहीं चल सकती। अब अमन जो है वो दिलो दिमाग में पाया जाने का, इसी को जहाद अकबर कहते हैं कि अपने नफ्स को पाकीज़ा रखना, क्योंकि इन नफ्स से हमारी सोचें जन्म लेती हैं और सोच से हमारे अमल वाबस्ता हैं। जैसे ज़लज़ले की कैफ़ियत में कोई काम करना तो महाल, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कोई काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हालत जंग में ये काम तमाम मुश्किल हैं। तो अब हैविंग सेड दैट, अमन अपने इर्द-गिर्द के माहौल में बनाया जाता है। अमन ऐसे ही नहीं आ जाता। अमन इंसानों के दिमाग, दिल और एक्शन से होता हुआ एतराफ़ में फैलता है। तो ऐसे उल्टा ना सोचें कि सारा अमन हो जाएगा तो मेरे अंदर अमन आना शुरू हो जाएगा। इट्स द अदर वे राउंड। घरों में झगड़ा, फ़साद, अनापरस्ती, इसराफ़ वग़ैरह सुकून बर्बाद कर देती है। और रोज़मर्रा के काम आगे बढ़ नहीं पाते खुश असलूबी से। कई ज़हनी और जिस्मानी बीमारियाँ जन्म लेती हैं जो मज़ीद ख़राबी का बाइस बन सकती हैं। फिर सोच और गुफ्तार, मतलब जो हमारी सोचें हैं और गुफ्तगू का जो तर्ज़ अमल है, तरीक़ा है, उसी में फ़साद की सबसे बड़ी जड़ पाई जाती है। जड़ पे गौर कीजिए। इसके लिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि हम जब कोई बात करते हैं तो वैसे ही हमको मालूम है कि किरामन कातिबीन उसको रिकॉर्ड करने के लिए हैं। तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी ना अल्फ़ाज़ में कि अल्लाह ने इसके ऊपर निगरान रखे हुए हैं। तो हमें अपनी स्पीच की भी खुद निगरानी करनी है। अ, 2 तरीके से बात की जाती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव, यानी हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। दूसरी होती है सब्जेक्टिव, जो कि जज़्बात पर मबनी गुफ्तगू। अब हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बाहर मैंने देखा कि बारिश हो रही है। तो मैं क्या कहूँगी
جو کہ آبجیکٹیو یا حقیقت ہے کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے. اگر سبجیکٹیو بات کریں گے جو کہ آپ جذبات پہ میرے مبنی ہے، تو میں کہوں گی مجھے تو بارش بہت پسند ہے. اور میں یہاں پر رہتی ہوں امریکہ میں، تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کو بارش کا موسم نہیں پسند، تو وہ کہیں گے بھائی مجھے تو بارش بالکل نہیں پسند، سارا جو ہے وہ ڈے جو ہے ہمارا دن سلو ہو جاتا ہے. تو جذبات پر مبنی گفتگو یا سوچ جو ہے نا، وہ صرف ہمارے اپنے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. اسے ہرگز بھی کسی پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو ایز اے دلیل یا کوئی 100% سبسٹینشل آبجیکٹیو بات بھی نہیں سمجھا جا سکتا. سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے جذبات دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کے جذبات کی نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو پھر کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ امن کو خطرہ ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے آبجیکٹیو یا حقائق پہ مبنی بات اگر آپ کہیں کہ جی اسلام میں لباس کا کیا تصور ہے، تو اگر آپ حقائق پہ مبنی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ایز اے پرنسپل اسلام میں لباس کا تصور ہے لوز کپڑے، ڈھیلے ڈھالے ہوں لباس، آپ کا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور فل باڈی کو کور کرے. اب جو ہے سبجیکٹیو بات کریں گے تو کہیں گے کہ جی عبایا ہی اسلامی لباس ہے یا شلوار قمیض ہی اسلامی لباس ہے. تو یہ اسی بات پہ جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچھا آپ کا لباس بہتر ہے، ہمارا کمتر ہے. تو یہ اوپر نیچے کرنا نا چیزوں کو، یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. پلیز اپنی گفتگو کا جائزہ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ آبجیکٹیو بات کریں گے نا تو آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. آبجیکٹیو بات جو ہے نا اس کو حقائق پہ مبنی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اپرائٹ اسپیچ، ایسا گفتگو کرو جو جھکا ہوا نہ ہو، کم یا کمی بیشی کا شکار نہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے ایسی گفتگو کے ساتھ اللہ نے کیا پرومس کیا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام درست کر دیں گے اللہ، اینڈ یغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے گناہ غلطیاں جو چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں اسی دوران ان کو بھی معاف کر دیں گے. تو یہ بہت بڑی قابل غور ہمارے لیے بات ہے، اور اللہ کی پرومس پہ، اللہ کے وعدے پہ پورا یقین ہے. تو آئیے آج سے آبجیکٹیو گفتگو کرنا سیکھیں، اور جب سبجیکٹیو گفتگو کریں ایموشنز پہ تو اس کو اون کیجئے کہ ہاں میں ایسا فیل کر رہی ہوں. دراصل یہ ایموشن اپنے ظاہر کرنا کوئی بری بات بالکل نہیں ہے، لیکن دوسرے پہ مسلط کرنا، یا اگر کوئی آپ کے ایموشنل ٹاک سے اگری نہیں کر رہا اس کے ساتھ آپ کا رویہ خراب ہو جائے، تو یہ بہت ہی امن کے خلاف، امن کے برعکس بات ہے. یہ جذباتی گفتگو کے مزید اگزامپل کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہمارے مذہب میں ہے نکاح، شادی بیاہ کا جو معاملات ہے، نکاح ہے سنت. تو الحمدللہ اب یہ سنت کا پتہ ہے، لیکن اس میں پھر آ جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے ہاں یہ لین دین ہے، سونے کے زیور ہوتے ہیں، جوڑے اتنے دینے چاہیے ہیں، جہیز ہوتا ہے، تحفے، پرتکلف کھانا، یہ سب جذبات ہیں اور خواہشات ہیں. اور میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ نکاح من سنتی تک تو اچھا کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ لوگوں کے جذبات، احساسات آ جاتے ہیں وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں اب یہ احساس، جذبات اور خواہشات کے ذریعے سے ایک بہت اہم مقصد کو نقصان پہنچتا ہے، جو کہ پھر بہت بڑا خرابی کا باعث بنتا ہے معاشرے میں. اس سے بھی بالکل گریز کرنا چاہیے. اب اس کے بعد میں آپ کو لے چلتی ہوں صلح حدیبیہ کے تاریخی واقعے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے ہمیں جو لیسن سکھائے ہیں وہ بیش بہا ہیں اور اتنے قیمتی ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کا جو ہے پورا جو قصہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ پرامن طریقے سے طواف کعبہ کے لیے جا رہے ہیں.
اٹھتے ہیں تو بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے کمپینینز جو ہیں ان کے صحابہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھئی میں نے ایسا خواب دیکھا، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اپنا ہوم لینڈ، اپنی محبت کرنے والی زمین چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، سب کو آس ہو جاتی ہے کہ اب ہم جائیں گے وہاں پہ. تو پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تیاری کا حکم دیتے ہیں اور پورا ان کا یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور کوئی جنگی ہتھیار ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اس میں پھر ہے کہ جی یہ اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں. 1400 کہتے ہیں مہاجرین اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. پھر میقات پہ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں وہ لوگ اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. تو سفر میں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جو قریش ہیں وہ تو آپ کو روکنے کا پورا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس مقام پہ ان کو خبر ملتی ہے کہ فوج ہے روکنے والی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس رستے کو چھوڑ کے ایک ڈی ٹور یعنی کہ دوسرا متبادل رستہ اختیار کرتے ہیں جو تھوڑا لمبا بھی ہوتا ہے. ظاہر زحمت کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سٹیپ پہ آپ لوگ ذرا پلیز دھیان رکھیے. نمبر 1 تھا کہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کا، بالکل نان کانفرنٹیشنل. دوسرا ان کا جو ہے کہ انہوں نے یہ متبادل رستہ اختیار کیا تاکہ آمنا سامنا نہ ہو کسی بندے سے جو بھی غصے میں ہے یا لڑائی کے موڈ میں ہے. اچھا پھر یہ لوگ پہنچتے ہیں اس کے ڈی ٹور کے نتیجے میں حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں. تو وہاں پر ان کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ قریش تو پورا تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کو نہیں آنے دیں گے. اب قریش کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ سے روکیں کیونکہ یہ تو سنت ابراہیمی کب سے چل رہی تھی. تو اینی وے اب دیکھیں ان کی طرف سے مزید اگریشن، اس پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکٹ نہیں کیا. اوکے ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں. انہوں نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنایا اپنا اور کہا کہ آپ جا کے ان سے بات کیجئے قریش سے. تو دیکھیں یہ بھی دیکھیں پرامن طریقے سے بات چیت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے اور یہی معاملات کو ریزولو کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بات کرنا سیکھیں دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، صلح جو انداز میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قریش چونکہ ظاہر حضرت عثمان وہاں مطلب انہی کے قبیلے کے وہاں کے معزز شخص تھے. انہوں نے کہا آپ طواف کر لیجئے، باقیوں کو اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں اکیلے تو طواف نہیں کروں گا. اور اسی گفتگو میں باہمی مشورے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کے پاس یہ ذرا افواہ پھیل گئی کہ خدا نخواستہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. اب اس بات پر تو کافی لوگ پریشان ہو گئے اور ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو ان کا بدلہ لینا چاہیے خون کا. ناحق قاصد کو قتل کیا جو کہ بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے. تو ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر تہیہ کیا کہ ہم ان کا خون کا بدلہ لیں گے اور اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے جو درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی. بیعت رضوان میں بڑا جوش ولولہ تھا. اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ذرا جو قریش والے تھے وہ ڈر گئے کہ بھئی اب یہ کیا ہونے والا ہے. اینی وے جب تک بیعت ختم ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. اب کیا ہوا کہ ادھر سے قریش نے وہ بھیج دیا قاصد سہیل بن عمرو کے نام سے کہ بھئی اب ہمارے ساتھ آپ کوئی نیگوشیشن کیجئے اور کچھ صلح کی شرائط طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ان کے ساتھ بات ہو گئی اور شرائط میں نمبر 1 یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن بغیر ہتھیار کے یہاں پہ رہیں گے اور عمرہ اپنا کر سکیں گے. پھر اس کے بعد تھی کہ جو ہے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں میں اور مکے کے لوگوں میں. تو بس اور بھی شرائط تھیں. اس کے بعد جب یہ طے ہو گئی تو پھر لکھنے کا ٹائم آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اسکرائب بنایا یا کاتب بنایا. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دوسری سائڈ پہ سہیل بن عمرو کہنے لگے کہ اللہ کو ہم جانتے ہیں لیکن الرحمن اور رحیم کو ہم نہیں جانتے تو آپ نہیں لکھ سکتے یہ. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہو سکتی تھی یہ، لیکن انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے ایسے ہی لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد لکھا یہ معاہدہ ہے قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان. پھر سے وہ لوگ
ہو گئے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر یہ جھگڑا ہی کس بات کا تھا، آپ نہیں لکھیں گے یہ. اچھا اس پہ بھی جو صحابہ کرام ساتھ بیٹھے تھے بیچارے، ان کے جذبات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، کچھ میں غیظ و غضب آ رہا ہے، لیکن سب کنٹرول کا ماحول تھا وہاں. پھر حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں محمد رسول اللہ جہاں لکھا ہے وہ مٹا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہاں لکھا ہے آپ نے، میں خود مٹا دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے وہ مٹا دیا. اس کے بعد معاہدہ طے پا گیا، اور اس کے بعد جو آیات کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بہت بڑی فتح مبین کی خوشخبری ان کو سنائی گئی، جو کہ اس کے بعد وہ مکہ کی فتح کی خوشخبری تھی. تو اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ یہ تو واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم کیا سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے؟ ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی اور رسول کی کیا چاہت ہے ہماری زندگیوں کے معاملات کے اندر؟ تو پہلا انہوں نے کیا کیا کہ خواہشات کی قربانی. صلح حدیبیہ جب انہوں نے ٹریٹی لکھی تو خواہشات کی قربانی. کیا خواہش تھی؟ مکے جانے کی، عمرہ کرنے کی. دیرینہ خواہش تھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی، اپنے پرانے گھر بار دیکھنے کی. خواہشات کی قربانی. پھر انا کی قربانی دی. محمد رسول اللہ لکھنے کے بجائے محمد ابن عبداللہ، اس پہ بھی انہوں نے صبر کر لیا، امن کی خاطر، کسی بڑے گول کی خاطر. جذبات کی قربانی دی، اللہ رحمان الرحیم نے انہوں نے لکھ دیا. پھر اس کے بعد تمام یہ چیزیں ہونے کے بعد ان کو جو ہے اللہ سے پوری امید تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں حکمت ہے اور لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا. تو اب دیکھیں کہ پلیز اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا، ایک پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے. ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، وہ کوئی اوور نائٹ تو درخت، پھول، پودا تو نہیں بن جاتا نا. تو یہ اللہ کا اصول ہے، آپ ابھی اچھی پلاننگ کریں گے تو آگے جا کے پھل کھائیں گے اس کا. اگر یہ مسلمان سب لڑائی جھگڑے کر کے رکھ جاتے تو ختم ہو جاتے، ہے نا. تو پھر کہاں کی فتح مکہ اور کہاں کی ماشاءاللہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عزت کی اپنے دین کے ذریعے سے. تو صلح کرنا سیکھیں، چھوٹا گول اور بڑے گول کو پہچاننا سیکھیں کہ بھئی یہ دور اندیشی ہے، یہ ایمان کی طرف سے آتی ہے. جب آپ اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں نا، اپنی خواہشات کو نیچا کر دیتے ہیں اللہ کی خاطر، تب یہ بصیرت آتی ہے انسان کے اندر کہ بڑا گول کیا ہے جس پہ ہمیں بہت لانگ ٹرم فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ ضرور سوچئے کہ یہ قربانیاں ہمیں بھی روز روز دینی پڑیں گی، تاکہ بگر پلان جو ہے اللہ کا وہ ہمارے مد نظر ہے. دنیا کے بھی بہت پلانز ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک فیملی مینٹین کرنی ہے، بچے عزت تمیز کے ساتھ پالنے ہیں، اپنا گھر بنانا ہے، اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہو جاتا. یہ سب قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں. آپ بیج لگاتے ہیں تو کہیں جا کے وہ درخت بنے گا، اس کی آپ اتنی نگہداشت کریں گے تو کہیں جا کے پھل کھائے گا کوئی، اور ہو سکتا ہے آپ نہ کھائیں، کوئی اور کھائے. یہی قدرت کا اصول ہے جناب. تو اس پر جلد بازی کو تو بالکل زندگی سے نکال دیجئے، اور قدرت سے سیکھیے پھل کیسے گرو ہوتے ہیں اور کس طرح سے انسان بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو کسی قابل ہوتا ہے. سیم ہمارے معاملات کا بھی یہی حال ہے. معاملات میں بڑی دانش مندی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو آگے جا کے ان کے اندر پھل آتا ہے. گوئنگ بیک ٹو صلح حدیبیہ، جہاں ہم نے ختم کیا تھا کہ کتنی قربانیاں دی انہوں نے، تو جا کے صلح کے ان کو فوائد حاصل ہوئے. اس سے واضح ہے کہ امن کی کوئی بھی قیمت چکا کر اسے حاصل کرنا فائدے مند ہی رہے گا انشاءاللہ. اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اب ہمارے اعتراف پر نظر ڈالیے. انا پرستی، جذبات اور خواہشات کی تکمیل ہمارے لیے معاشرے میں عام طور پر اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کہیں زیادہ آگے رہتی ہے، مقدم رہتی ہے. اسی وجہ سے امت مسلمہ پستی کا شکار ہے. دنیا کے لیے ہم ایک تختہ مشق بنے ہوئے ہیں. خود اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے کبھی کسی انتظار کرتے ہیں کہ صلاح الدین آئیں گے تو جنگ کریں گے، فلاں آئے گا تو جنگ. بھئی یہ جنگ ونگ چھوڑیں، اب یہ جنگ کا زمانہ گزر گیا. پہلے زمانے میں تو جنگ ٹھیک تھی، جائز تھی، وہی طریقہ تھا. اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو مسلمانوں پہ جو گولہ بارود برس رہا ہے، یہ یک طرفہ جنگ نہیں ہے کیا؟ آپ کا کون سے سپاہی ہیں جو معصوم بچوں، عورتوں اور درخت اور
परिंद चरिंद, इनको बचाने के लिए कौन सी फौजें आप लोगों ने तायुन कर रखी हैं? तो ये जंग वंग का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। पहले अपने दिमाग और दिल की जंग को मजबूती से अमन में तब्दील कीजिए, फिर अपने घरों को कीजिए, फिर ही ये अमन बाहर फैलेगा। अब यह है कि जंग किस किस्म की आज बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी है, कौन है सुपीरियर टेक्नोलॉजी में, कौन उसमें इल्म के अंदर दलाइल में कौन जो है वो हिकमत और क्या कहते हैं ना कन्विक्शन, उसके साथ आप दलाइल के साथ बात करें, आपकी कितनी रसाई है अपर सर्कल्स में। हम लोग तो स्ट्रीट पर सड़कों पे जलाते और ये फसाद मचाते रह जाते हैं। तो आप सोचें, ये कौन आपको ये बुलाएगा कि जी टेबल पे बैठ के मुझसे बात करें? आपने तो स्ट्रीट के ऊपर हंगामा कर रखा है। तो प्लीज इससे बिल्कुल गुरेज करें, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अब एक मकूला है कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब कि अगर आप टेबल पे नहीं बैठे हुए ना, तो फिर आप मेन्यू हैं, मतलब लिखा हुआ है कि इनको कैसे खाया जाए। तो मुसलमान जो है ना वो मेन्यू बने हुए हैं आजकल सबका, और खुद हमारी ये हरकतें होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई जोरों जबरदस्ती से हमें कह रहा है कि ये सब काम करो। तो प्लीज इसका बारे में सोचिए। और दिस जैसे हम अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करेंगे कि हम टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करने के काबिल हैं, या सड़कों पे हम मेन्यू के काबिल हैं कि जी मूली गाजर सब्जी की तरह काट फेंको इन लोगों को। तो प्लीज इस बारे में गौर कीजिए और इल्म हासिल कीजिए अपनी। हमें लैंग्वेज दुरुस्त करनी है। जैसे मैंने कहा था सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव, तो हमारे यहाँ तो सब्जेक्टिव स्पीच को, इमोशंस को इतनी अहमियत दी जाती है। अब देखिए जरा मैं आपको ये बताऊं कि इमोशंस चीज क्या होते हैं। इमोशन, इंसान इमोशन से बना है। बिल्कुल इस वक्त मेरे अंदर भी कुछ जज्बात आ रहे हैं ना, जिसे कहते हैं दैट्स व्हाई आई एम ह्यूमन, अदरवाइज रोबोट भी बैठ के ये बात कर सकता है। लेकिन जज्बात जो हैं वो एक सरकश घोड़े की मानिंद हैं। अगर आपने उसको सही तरह यूज नहीं किया, अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया, आपको ले जाएगा, कुलाटियां खा के इधर उधर फेंक आएगा आपको। तो प्लीज ये जज्बात को कंट्रोल करना सीखिए और अपनी हैसियत पहचानिए कि अल्लाह ने हमें ये जो घोड़ा दिया ना जज्बात का राइड करने के लिए, तो वी हैव टू बी द राइडर। ऐसा नहीं है कि घोड़ा हमें उठा के फेंक दे, तो अपने जज्बात आपको उठा के दूर ना फेंक दें। इंशाल्लाह आई होप दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। ये हो गया। तो जनाब अच्छा, फिर इसका सद्देबाब, ये सब जो हो रहा है ना, ये अमन का जो हमने कत्ले आम किया हुआ है ना, इसका सद्देबाब, इसको किस तरह रोका जाए। सबसे पहले अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो दें, बेहद तवज्जो दें। अल्लाह देख रहा है आपकी गुफ्तगू, एंजल्स आपके फरिश्ते देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। भाई आप खुद भी देखिए ना प्लीज अपनी गुफ्तगू। हदीस है, जो भी अल्लाह और रोजे जजा पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि अच्छा बोले वरना खामोश रहे। फिर उसके बाद कुरान में है 41.34, नेकी और बदी बराबर नहीं, बदी को नेकी से दूर करो, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये जंग जदल ये सब चीजें, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो ये कौन सा तरीका है? ये अल्लाह का तरीका, रसूल का तरीका छोड़ के अपना तरीका है कि गलत कामों में मुलव्वस हो जाए। तो अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो नेकी से दूर करो, फिर आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं आपके दोस्त बन जाएंगे। ये अल्लाह की प्रॉमिस है, इसको देखिए। तो इसलिए नरमी इख्तियार कीजिए, अल्लाह और रसूल का हुक्म मानिए, आपके सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। हमारे, आपके, हमारे सबके इंशाल्लाह। तो लोगों को तो ना दुश्मन की निगाह से ना देखा करें। जिसके अभी हम उनको जान नहीं पाए हैं, तो दूर बैठ के शैतान हमें वहम ही देता रहता है कि फलां दुश्मन, फलां हासिद, फलां फलां। उनको जरा सा साइड पे रखिए, अपने आप को देखिए कि भाई मैं जो हूँ वो अपने आप पे काम करूं, ताकि मेरे अंदर अमन हो ना, तो फिर लोग मुझे अपने मिलने भी आएंगे, बात भी करने आएंगे। अब जब सी साइड पे आप जाते हैं तो वहां पे अगर तूफान आया हुआ है समुंदर पे, तो क्या कहते हैं भाई अभी नहीं जाना है ना, स्विमिंग भी डेंजरस है सब कुछ। तो अगर बंदे के अंदर हर वक्त तूफान रहे तो कौन आएगा आपके पास बैठने, आपसे बात करने, आपसे मिलने? ठीक है। और जब सी साइड काम होता है, चांदनी रात होती है और ठंडी हवा चल रही होती है, तो पुरसुकून लोगों के पास भी इसी तरह लोग बैठने जाते हैं, बात करने जाते हैं। तो वो पुरसुकून शख्सियत बनिए, रिगार्डलेस दूसरा क्या कर रहा है। हमारा अपना काम है अपने आप को कंट्रोल करना।
کیونکہ ہمیں ہی اللہ کے پاس جانے سے پہلے یا جانے کے وقت قلب سلیم ہمیں لے کے جانا ہے. یہ جنگ و جدل والے دلوں کا نہیں جنتوں میں کوئی کام. تو انشاءاللہ اگر آپ کا گول ہے اللہ کی رضا اور جنت تو آپ کو اسی گول کے مطابق کام کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی فیوریٹ میرا مقولہ ہے کہ تم لوگ فرعون کی زندگی اور موسیٰ کا انجام چاہتے ہو. تو مسئلہ مطلب کیا ہے کہ آپ کا گول اور مینز ٹو دا گول میں بہت فرق ہے. کہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ان کا جو طرز عمل اور کہاں فرعون ہیں. آپ فرعون کا کام کرتے 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 موسیٰ تو نہیں بن جائیں گے. تو یہ جو بھی آپ کے نزدیک گول ہے نا اسی کا رستہ اپنائیے. ہم لوگ نا گول ادھر ہے تو رستہ ادھر ہے ہمارا. ایسے مت کیجیے, ٹائم کا ضیاع ہے, یہ تو ویسٹ ہے, بالکل زندگی کی ضیاع ہے. اچھا, پھر جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ دوستیاں اور یہ نیکیاں اور یہ جو رحمتیں ہیں نا, یہ سب اپنے گھر سے شروع کیجیے. ہماری ذمہ داری ہے یہ. اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. جذبات اور خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں. یہ دنیا جو ہے نا جذبات اور خواہشات کی تکمیل کا گھر نہیں ہے. ایسی کوئی پرومس نہیں اللہ تعالیٰ نے کی. ہاں جنت ضرور ہے, اس لیے اگر جنت کی امید رکھتے ہیں تو یہ سب کنٹرول کیجیے. پھر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیشہ there is two sides to a story. کہتے ہیں نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, تو دو سائڈوں کی سٹوری ہوتی ہے. اگر کسی بھی جھگڑے فساد کسی بھی معاملے میں تو دونوں کو سنیے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا فساد کی جڑ جو بنا ہوا ہے کہ جی دو لوگ آئے, ان کو فٹافٹ جھاڑ پہنچ کے کہ بھئی چھوڑو بھئی, تم معاف کرو, تم بھی معاف کرو, اور یو نو واٹ, بس چھوڑ دو یہ معاملہ, خاموش خاموش خاموش. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے, اگر کیا کہتے ہیں نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی سائل آیا ہے, سائل سوال کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا معصوم, وہ آپ کے پاس اپنا مسئلہ فریاد اپنا کچھ لے کے آیا, اس کو سنیں, اس کو صحیح طرح سے سولو کریں. اپنی خواہشات کے مطابق نہ کریں کہ جی میں نہیں سن سکتا یا سن سکتی, اور میں تھکی ہوئی ہوں, یا میرے سے نہیں یہ ہو رہا, اور پھر وہ اپنی خواہشات کو اوپر رکھ کے تو معاملات کو تو آپ نے خارج کر دیا. سنیے, دونوں کی بات سنیے, پھر کوئی فیصلہ یا کوئی وہ کیجیے. اول تو نا جب آپ سن لیتے نا کسی کی بات تو یقین کیجیے وہ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ فیصلے ویصلے سم ٹائم نہیں ہوتے ہمارے بس میں. آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کی بھی بات سن لی, اس کی بھی بات سن لی, اب غلطی یہ ہے, باقی اب جو ہے اگر آپ نہیں مان رہے تو اللہ پہ چھوڑا میں نے معاملہ. وہ کچھ تو کوشش کیجیے, تو انشاءاللہ اس میں کیا ہوگا کہ دونوں کے دل میں نفرت نہیں آئے گی کہ میری بات نہیں سنی, میری بات نہیں سنی. اب دیکھیں نا, ہم کون ہوتے ہیں کسی اور کے معاملات کو رائٹ آف کرنا, مطلب کہ خارج کرنے والے کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے اب تم جاؤ. ارے یہ معاملہ تو اللہ کے کورٹ میں پیش ہوں گے قیامت کے دن, تو پھر آپ کو کیا اختیار پہنچتا ہے؟ تو ایسا نہ کیجیے, کسی کے ساتھ بھی نہ کیجیے. پھر بہت بہت ضروری ہے کہ مطالعہ کیجیے, مطالعہ کیجیے, مسلسل مطالعہ کیجیے. مطالعہ کا مطلب ہے کہ جی پڑھائی لکھائی جاری کیجیے. اب آج کل کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی بعض لوگ اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے تو ان کے لیے مضر بھی ہو جاتی ہے. انٹرنیٹ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے. کتابیں بے شمار دے آر لوڈیڈ آن دا ویب. اچھی کتابیں ڈھونڈیے, کتابیں پڑھیے. اس سے جو ہے آپ کا ذہن ذرا نا آکیوپائڈ رہے گا, بجائے اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلے مسائل غصہ یہ سب. اچھی کتابیں پڑھیے, ٹی وی کم سے کم دیکھیے, انٹرٹینمنٹ مت بنائیے دین کو. اب جو ہے نا یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا نا کہ گوگل سے ایک سوال جلدی سے دیکھ لیا. پڑھائی کیا ہوتی ہے, کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے جس کو آپ کراس چیک کرتے ہیں اپنے خیالات کو, اور بہت محنت طلب ہوتی ہے پڑھائی, اور اکیلے رہ کے ذرا سیکلوژن میں اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو انٹرنیٹ پہ روز ٹوٹے پڑھ پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نالجبل ہو رہے ہیں, تو اس کی مثال تو بس میں ایسی ہی سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ کو جو ہے وہ روز کھانے کے لیے ایک مٹھی بھر چنے دے دیے جائیں, اور اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہائے کب میں اپنی روٹی اور سالن سبزی یہ کب پیٹ بھر کے دل بھر کے خوش ہو کے کھا سکوں گا. یہ روز جو ہے نا ٹوٹے ٹوٹے علم حاصل کرنا, علم نہیں کھاؤں گی میں اس کو, علم کی کیا کہتے ہیں نا ایک گلمپس, ایک جھلک دکھائی جو آپ کو جاتی ہے,
اس سے آپ کی روح روز بیچاری پریشان رہتی ہے کہ ہائے روز مجھے مٹھی بھر چنے دے دیتا ہے, میری تو بھوک باقی ہے, کب مجھے یہ پوری نالج ملے گی, کب مجھے یہ علم کو سیراب ہونے میں مدد ملے گی. تو اس پہ دھیان رکھیے اور علم حاصل کیجئے. علم کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے. علم رسولوں کا ورثہ ہوتا ہے. آپ بھی اس ورثے میں شریک ہوئیے نا پلیز. اب جو ہے نا اپنی کتابیں نکالیے, کوئی بھی اچھے جو عالم ہیں یا خود بھی عالم بن سکتے ہیں آپ, کتابیں پڑھنا تو شروع کیجئے. اور ایک کلوزنگ ٹائم پہ ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ آپ شہد کی مکھی سے سیکھیے. شہد کی مکھی جب اڑتی ہے صبح کو تو اس کے ذہن پہ ایک فوکس ہوتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے, میں نے نیکٹر یا پھولوں کا رس حاصل کرنا ہے آج. ٹھیک ہے, آپ اٹھیں صبح, آپ کی بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ آج میں نے علم حاصل کرنا ہے. مکھی جب نکلتی ہے تو جناب اس کو ادھر ادھر گزرتے ہوئے جاتی ہے, پھول تلاش کرتی ہے. آپ بھی تلاش کیجئے علم حاصل کرنے کے صحیح کتابیں, صحیح لیکچر, صحیح استاد. پھر جب وہ پہنچتی ہے تو سم ٹائمز اس کے اندر جو بش ہوتا ہے پھولوں سے بھی بھرا ہے, کانٹوں سے بھی بھرا ہے. اب کیا وہ واپس آ جاتی ہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت برے لوگ تھے, یہاں تو بہت کانٹے تھے؟ ایسا آپ مت کیجئے. جب آپ علم حاصل کرنے جائیں کسی کے بعد تحمل سے سنیے, جو لے سکتے ہیں وہ لے لیجئے. اگر آپ کو کانٹے دکھ رہے ہیں خاموشی سے آ جائیے اور کل کو کسی نئی پھولوں کی تلاش میں نکل پڑیے. تو دنیا جو ہے نا وہ محنت کی جگہ ہے. دنیا میں محنت کرنا سیکھیے. دنیا ایک ٹیسٹ ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ ول گائیڈ یو ایز لانگ ایز آپ کی نیت اچھی ہے. تو اپنی نیت ثابت رکھیے اور پھر آپ کو اللہ جگہ جگہ سے آپ کی روح کا بھی اور آپ کی کہتے ہیں نا روح کو سیراب کرنے کا نیکٹر آپ کو اللہ خود فراہم کریں گے. لیکن کانٹے بھی ہوں گے تو کانٹوں کو دیکھ کے گھبرائیے گا مت, اور نا لیبلز مت یوز کریں. جیسے سب سے خطرناک بات ہے کہ جی ایک ڈبہ آیا میرے پاس, اس پہ لیبل لگا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے ایک سیل فون ہے. اچھا, تو میں نے کہا بھائی ایسے اور رکھ دیا. ارے نہیں بھائی, جب آپ کے پاس ڈبہ آئے گا تو آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے نا اس میں سیل فون ہے, کون سا ہے, ٹھیک ہے میں نے منگایا, اب میں اس کو استعمال کروں گی. ہم کیا کرتے ہیں جب لیبل کو دیکھ کے ڈبہ ادھر رکھ دیتے ہیں تو آپ اس چیز سے مستفید ہرگز نہیں ہو سکتے. لیبل کیا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں, فلاں وہابی ہے, فلاں صوفی ہے, فلاں بریلوی ہے, فلاں شیعہ ہے, فلاں دیوبندی ہے. بہت سارے لیبلز ہیں. اور یقین کیجئے میں نے خود تمام قسم کے لوگوں سے سیکھا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا جب تک آپ ڈبہ اوپن نہیں کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر آپ کو اچھی چیز لگی ہے تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, نہیں لگی تو اللہ سے اتنی وسعت اپنے ایمان کی مانگیے اور ڈیولپ کیجئے قرآن پڑھ کے کہ آپ کو اچھے اور برے کی فرق ہو جائے, ہے نا. قرآن کا یہی ہے نا, فرقان ہے ماشاءاللہ. تو اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو آپ کو فرقان نظر بھی آئے گا. لیکن ہرگز لیبل نہ کریں, کیونکہ بعض دفعہ بہت اچھے لیبلز کے نیچے بہت خطرناک چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اور بہت ہی خراب لیبل کے نیچے آپ کو بہترین چیز مل سکتی ہے. تو اوپن باکسز, اپنے دماغ کا ڈبہ بھی کھولیں, اپنے دل کا ڈبہ بھی کھولیں, اپنی کیا کہتے ہیں تلاش کا ڈبہ بھی کھولیں. ڈبے میں رہ کے کچھ نہیں ہوتا. اوکے جی, انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ہم نے بات کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر.